जी अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है 15 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आपने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में तो पढ़ा है, ये दुनिया की एक बहुत ही फेमस बुक है। लेकिन आज मैं आपके सामने 15 यानी 15 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल रखने जा रहा हूँ। आप ये बात जहन में रखें कि ये जो 15 खसूसियात हैं या 15 आदतें हैं, ये इंसान के लिए इफेक्टिव होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब आप ये बात जानें कि दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं, दुनिया के जितने भी अमीर तरीन लोग हैं, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, उनमें ये 15 की 15 आदतें मौजूद होती हैं। हम में से हर बंदा जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता है। लेकिन जब तक हम अपने माइंड सेट में तब्दीली लाने में कामयाब नहीं होंगे, तब तक हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी वीडियोस के ज़रिए और अपने लेक्चर्स के ज़रिए हमारे नौजवानों में, हमारे लोगों में एक सेंस या एक काबिलियत पैदा करने की कि आप अपने अंदर तब्दीली लेकर आए। आपकी शख्सियत में, आपकी सोच में, आपके तरीक़ाकार में और आपके माइंड सेट में जब तक तब्दीली नहीं आएगी, तब तक आपके हालात नहीं बदलेंगे। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके आज के हालात जो हैं ये बहुत बेहतर हो जाएं और आने वाले हालात जो हैं वो इससे भी बेहतर हो जाएं, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को बदलें, आपकी सोच के तरीकाकार को बदलें, अपनी माइंड सेट को बदलें। दुनिया में आप ये देख लें कि जो सबसे ज़्यादा कीमती असासा समझा जाता है, जो सबसे ज़्यादा कीमती असासा किसी बंदे के पास होता है, वो उसका माइंड सेट होता है। अब बिल गेट्स ले लें, जेफ बिजोस ले लें या दुनिया का कोई भी अमीर तरीन बंदा ले लें, उसका जो माइंड सेट था, उसकी जो सोच थी, उसने उसको प्लानिंग करने में, इम्प्लीमेंटेशन करने में, कंसिस्टेंट काम करने में उसको आप समझ लें इनकरेज किया, उसको हौसला दिया और वो अपने माइंड सेट के साथ आगे बढ़ता गया और एक वक्त आया कि वो दुनिया का कामयाब तरीन बंदा बन गया। अब हम अगर ये चाहें कि हम जैसे हैं, यानी जॉब माइंडसेट है हमारा और हमारे जो पाँव हैं वो हमारी मजबूरियों ने, जिम्मेदारियों ने जकड़े हुए हैं, हमें घर में जो खाने या फूड की जो ज़रूरियात हैं या घर के किराए हैं या बिलों के जो मामलात हैं, इनसे हम निकल नहीं पाते, तो हम कोई बड़ा काम प्लान कैसे कर पाएंगे और हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से बेहतरी ला पाएंगे। अब ये हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए छोटी छोटी आदतें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आज से अगर अपनी ज़िंदगी में करना शुरू कर देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर 10 महीनों के अंदर अंदर आपकी लाइफ जो है बदलना शुरू हो जाएगी। तो जिस तरह से एक दरख्त छोटा पौधा होता है, पहले बीज होता है, उसके बाद वो पौधा बनता है और फिर पौधे से आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ा दरख्त बन जाता है जिसे तनावर दरख्त कहा जाता है और फिर उसको फल लगना शुरू होता है। अगर आप दरख्त को देख रहे हों तो आप रोजाना अगर दरख्त को देखें तो आपको वो बढ़ता हुआ महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप आज देखें और उसके बाद 1 महीने के बाद देखें, तो आपको वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और फिर अगर 2 महीने या 4 महीनों के बाद देखें, तो भी आपको उसमें जो इंक्रीज है उसके साइज में ये नजर आएगा, आप फील कर सकेंगे। लेकिन अगर आप डेली देखते हैं तो आपको ये चेंज नजर नहीं आएगी। बिल्कुल जिस तरह से दरख्त बढ़ता है, इसी तरह से अगर आप अपने अंदर तब्दीली लेकर आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। 1 साल या मैक्सिमम 2 साल के अरसे में आप कामयाब तरीन शख्स बन सकते हैं। इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद क्या है या इतनी लंबी तकरीर करने का मकसद क्या है, और मेरी वीडियोस ज़्यादातर 5 मिनट 10 मिनट की क्यों नहीं होती? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है
کہ اگر آپ کوئی واقعہ ہی چینج لانا چاہتے ہیں تو آپ کو بات پوری سمجھانی چاہیے اور دوسرے بندے کو سمجھ آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو شارٹ کٹ ڈھونڈنا چھوڑ دیں۔ آپ اگر جیسے آپ بچپن سے امتحانوں میں پڑھتے رہے اور گیسوں کی چکر میں، یا جو ہے 10 چیپٹر ہیں تو 5 چیپٹر پڑھ کے آپ گیس لے لیں، یا استاد سے جو ہے آپ وہ سوال مارک کروا لیں کہ کون سے سوال ایگزام میں آئیں گے، صرف ان کی تیاری کر کے چلے جائیں۔ آپ نے ڈگریاں لے لی تو ان ڈگریوں نے آپ کو زندگی میں کیا فائدہ دیا؟ آپ کو کیا امیر ترین بنا دیا؟ شارٹ کٹ لینے والا بندہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ کو کامیابی ملتی ہے اگر آپ بے پناہ محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ رائٹ ڈائریکشن میں بہت زیادہ محنت کرنے سے، ایمانداری سے اور کنسسٹنسی سے، لگاتار ایک کام کرنا ہے۔ کنسسٹنسی کیا ہے؟ آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، لیکن ایک کام آپ نے کرنا ہے، وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے، رزلٹ کی پرواہ کیے بغیر کرنا ہے۔ اس کو کنسسٹنسی کہتے ہیں۔ تو میں جو کوشش کر رہا ہوں، میں آپ کے مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ کا زندگی کو دیکھنے کا جو زاویہ ہے اس کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جاب کو بھول جائیں، جاب ایک طرح کی غلامی ہے۔ میں آپ کو بادشاہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی پر خود حکمرانی کریں، آپ پر کوئی دوسرا بندہ حکمرانی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں اکیلے بھیجا ہے، کسی کے ساتھ نہیں بھیجا، کسی کا غلام بنا کے نہیں بھیجا۔ دنیا سے جب جائیں گے تب بھی اکیلے جائیں گے، کوئی آپ کے ساتھ آپ کا باڈی گارڈ نہیں جائے گا، یا آپ کے ساتھ کوئی آپ کا دوست یا بھائی نہیں جائے گا، یا کوئی باپ نہیں جائے گا۔ تو جب آپ آئے تھے اکیلے تھے، جب جاؤ گے تب بھی اکیلے ہوگے، اس لیے زندگی کی یہ جنگ بھی آپ کو اکیلے ہی لڑنی ہے۔ تو جو آپ کو اکیلے ہی لڑنی ہے تو پھر اس کے لیے تیاری بھی آپ نے خود کرنی ہے، اپنی سوچ کو بدل کر، اپنے انداز کو بدل کر، اپنے طریقہ کار کو بدل کر۔ جاب ذہنی غلامی کا نام ہے، جاب ذہنی غلامی کا نام ہے۔ آپ نے اس ذہنی غلامی سے نکلنا ہے۔ اگر آج کسی بھی وجہ سے آپ کو مجبوراً جاب کرنا پڑ رہی ہے تو آپ سائڈ ٹائم میں جاب کے جو 8-10 گھنٹے ہیں ان کے بعد 2 گھنٹے بھی اگر آپ روزانہ اپنے آپ کو دیتے ہیں، اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، اپنی شخصیت کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو جاب کی محتاجی نہیں رہے گی۔ لیکن یہ آج سے کوشش آپ نے شروع کرنی ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے۔ چلتے ہیں ہمارے 15 جو خصوصیات ہیں، جو ہیبٹس ہیں، جو عادتیں ہیں، ان 15 خصوصیات کی طرف۔ سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ نمبر 1، آپ نے دیکھنا ہے آپ کی زندگی میں کوئی گول ہونا چاہیے، ایم ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے، یا بہت بڑا خواب ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ دنیا میں یہ فرض کروں کہ دنیا کے 10 ملکوں میں میرا بزنس سیٹ اپ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مثلا میرے پاس 10 فیکٹریاں ہوں، 5 گاڑیاں ہوں، 10 بڑے گھر ہوں، اور میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، میں ہاسپٹلز اور ایجوکیشن کے لیے سکول وغیرہ بنا رہا ہوں، کھلا میرے پاس پیسہ ہو جس سے میں اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنے قریبی عزیزوں کی مدد بھی کر سکوں۔ تو آپ ایک خواب دیکھتے ہیں اپنوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنوں کی خدمت کرنے کے لیے، تو آپ کوئی بھی خواب دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک بڑا خواب جو ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو لانگ ٹرم ایفرٹ کرنا پڑتی ہے۔ تو آپ ایک بڑا مقصد بنائیں، آپ کا کوئی نہ کوئی زندگی میں ایم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا زندگی میں کوئی مقصد یا ایم نہیں ہے یا کوئی خواب نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو سمجھ لیں محنت کرنے کے لیے آپ کے جو چاہیے ہوتا ہے، ایک اندر تڑپ ہوتی ہے، جو اندر آگ ہوتی ہے، وہ پیدا نہیں ہوگی۔ تو وہ جو اندر کی آگ ہے، وہ جو تڑپ ہے، وہ جو خواہش ہے، وہ خواب یا وہ ایم یا وہ جو آپ کا گول ہے وہ پیدا کرے گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ نوکری کے علاوہ، ٹھیک ہے، نوکری کے علاوہ یا صرف پیسے کے علاوہ آپ کا ایم کیا ہے؟
کیونکہ نوکری اور پیسہ یہ دونوں ایم نہیں ہے. پیسہ آپ کے ایم کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، نوکری بھی اسی طرح سے ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن ایم جو ہے وہ پیسے سے اور نوکری سے بڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا ایم پہلے ڈیسائیڈ کریں. اگر آپ کا خواب نہیں ہے، جیسے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خواب جو ہوتے ہیں وہ انسان کو سونے نہیں دیتے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سوتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں وہ خواب ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو سوتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں وہ خواب نہیں ہوتے. خواب تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے، جو آپ کو ساری ساری رات 2 بجے تک 3 بجے تک محنت کرنے پہ مجبور کرتے ہیں. تو اپنے خواب بڑے بنائیں، اور ایسے خواب بنائیں جس میں کوئی جاب کی غلامی نہ ہو، کوئی پیسے کی ہوس نہ ہو. پیسہ ضرور ملے گا آپ کو زندگی میں، جاب بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، آپ دوسرے لوگوں کو نوکریاں دیں گے، لیکن آپ کا مقصد اتنا بڑا ہونا چاہیے، آپ کا ایم اتنا بڑا ہونا چاہیے جو یہ آپ کی دنیا، اس والی دنیا اور آپ کی آخرت کی دنیا، مرنے کے بعد دونوں دنیا کو کامیاب کرے اور دونوں دنیا کے لیے اچھا ہو. اس کے بعد دوسری، یعنی کہ جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ایم ہوتا ہے، وہ کوئی کسی مقصد کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ اتنی ہی بڑی کامیابی لے کر آتے ہیں دنیا میں اور اتنی بڑی خدمت کرتے ہیں دنیا کی جتنا بڑا ان کا خواب ہوتا ہے. اب اس کے بعد دوسرا جو اہم پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ پریپیئر یور نیکسٹ ڈے، یعنی ہر آپ کا کل کا دن جو ہے اس کو آج آپ نے پریپیئر کرنا ہے. ایوری 24 آور، ہر 24 گھنٹے آپ کے پلانڈ ہونے چاہیے. جو آپ نے کل صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے اور رات سونے تک آپ کیا کریں گے، ہر گھنٹہ ہر منٹ آپ کا ویل پلان ہونا چاہیے. آپ اتنے بجے اٹھیں گے، اتنے بجے آپ ایکسرسائز کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ ناشتہ کریں گے، پھر آپ اس بندے سے ملیں گے، پھر اس کے بعد آپ اس بندے سے ملیں گے، اتنی میٹنگز کریں گے، پھر لنچ ٹائم ہوگا، پھر بریک لیں گے، اس کے بعد پھر آپ میٹنگز کریں گے، اس کے بعد پھر شام ہے، پھر آپ نے جم جانا ہے یا آپ نے کوئی سپورٹس کرنی ہے یا آپ نے دوستوں سے ملنا ہے. جو بھی ہے آپ 24 گھنٹے کا ایک پورا شیڈیول آپ نے لکھنا ہے، یعنی اس کو لکھنا ہے آپ نے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس شیڈیول پر میں نے کتنے پرسنٹ عمل کیا. جب آپ اپنے شیڈیول پر 70% 80% عمل کرنا شروع کر دیں گے تو یہ آپ کی کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوگا. دوستوں کو ٹائم دینا ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے دوستوں کے ساتھ 2 گھنٹے گزارنے، 2 گھنٹے سے زیادہ ٹائم آپ نے نہیں دینا. آپ نے دوستوں سے اٹھ کر آ جانا ہے کہ مجھے ایک ضروری کام ہے. اگر آپ نے مووی دیکھنی ہے تو آپ نے اپنا ٹائم دینا ہے کہ میں نے 2.5 گھنٹے کی مووی دیکھنی ہے. اگر آپ نے ڈرامہ دیکھنا ہے تو آپ نے ٹائم لکھنا ہے کہ میں نے 1 گھنٹے کا ڈرامہ دیکھنا ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے میٹنگ کرنی ہے، بزنس کے لیے جانا ہے، ٹریولنگ کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو آپ نے لکھنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہی پلاننگ کہلاتی ہے. اور اگر آپ پلاننگ نہیں کریں گے تو آپ دنیا کی جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے، دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے ٹائم، اسے آپ بے دردی سے ضائع کر رہے ہیں. یہ بات آپ نے دیکھنی ہے. اور 1 منٹ کی پلاننگ جو ہے آپ کے 10 منٹ کو سیو کرتی ہے، 25% آپ کو دوسرے لوگوں سے زیادہ پروڈکٹیو بناتی ہے. تو پلاننگ بہت ضروری ہے، ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. تیسرا اہم پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے، ہر مہینے ڈسکور نیو تھنگ، ایوری منتھ، ایوری ایئر، ایوری 6 منتھ آپ کوئی نئی سکل، نئی چیز اور نئی پروڈکٹیوٹی کی طرف آئیں، کچھ نیا اپنی زندگی کو انٹروڈیوس کروائیں، اپنے آپ کو کسی نئی چیز کے ساتھ واقف کرائیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیا کچھ سیکھتے ہی نہیں ہیں. سپوز کریں کہ آپ نے جو اسکول میں پڑھا تھا، کالج میں یا یونیورسٹی میں پڑھا تھا، اس کے بعد آپ نے کوئی سکل سیکھی ہی نہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بس آج سے 20 سال پہلے میٹرک کر لیا تھا، میں نے آج سے 10 سال پہلے ایف ایس سی کی تھی، ایف اے کیا تھا، اس کے بعد میں کبھی بھی کتابوں کو ہاتھ نہیں لگایا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو، تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم صرف علم حاصل کرتے ہیں جب تک ہم سکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں یا یونیورسٹی. جیسے ہی ہم سکول، کالج اور یونیورسٹی چھوڑ دیتے ہیں تو ہم یہ جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا
اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان جو ہے، آپ یا میں یا اور کوئی بھی بندہ جو علم حاصل نہیں کرتا، نئی سکل نہیں سیکھتا، نیا کچھ سیکھتا نہیں ہے، وہ دوسروں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو لائف ہر لمحے چینج ہو رہی ہے، ٹائم ہر وقت چینج ہو رہا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ تم بدل گئے ہو، تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں یار میں بالکل نہیں بدلا، آپ کو یہ کہنا چاہیے اللہ کا شکر ہے میں بدل گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ وقت ہر لمحہ بدل رہا ہے، اور آپ کی عمر بھی بڑھ رہی ہے، آپ کی ایج بڑھ رہی ہے، وقت جو ہے حالات بدل رہے ہیں، اور اگر آپ حالات کے ساتھ پازیٹیو ڈائریکشن میں بدل نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمود کا شکار ہو گئے ہیں، اور اگر کوئی چیز بدلتی نہیں ہے تو وہ ڈیڈ ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ بے جان ہوتی ہے۔ لکڑی ہے، اینٹیں ہیں، پتھر ہیں، وہ نہیں بدلتے۔ اگر وہ نہیں بدلتے تو اس کا مطلب وہ بے جان ہے۔ درخت جب تک بدل رہا ہوتا ہے تب تک جاندار ہوتا ہے، جب اس کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے تو وہ بدلنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان بدل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پازیٹیو ہے، وہ زندہ ہے، اور اگر انسان بدلتا نہیں ہے، چینج نہیں لاتا اپنے اندر پازیٹیو، تو وہ مردہ ہے۔ تو اس لیے آج کے بعد پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو۔ آپ کے بزنس سے متعلق، آپ کی فیلڈ سے متعلق، آپ کے انٹرسٹ سے متعلق جو آپ کی زندگی میں بہتری لا سکتا ہے اس کو سیکھنا شروع کریں، پڑھنا شروع کریں، اور کچھ نیا ہر مہینے ہر سال کچھ سیکھیں آپ، اور اس سے زندگی کو پازیٹیو جو ہے انکریجمنٹ ملتی ہے، اور آپ پازیٹیولی آگے گرو کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ سم ٹائم ود یور سیلف، سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ یو مسٹ ٹرائی ٹو نو یور سیلف، اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں، اپنے پوٹینشل کو جاننے کی کوشش کریں۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ انسان خود کو جانتا ہے کہ میں کیا کرنے کے قابل ہوں، پہلا۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کمپیٹیٹر کو جانتا ہے کہ میرا جو میرے سامنے کمپیٹیٹر ہے یا میرا دشمن ہے یا جو میرا مقابلہ کرنے والا ہے، اس میں کیا پاور ہے، اس میں کیا پوٹینشل ہے۔ اگر آپ اپنے کمپیٹیٹر کے پوٹینشل کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پوٹینشل کو سمجھتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے یا ڈس سیٹسفیکشن ہوتی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک کام ہو سکتا ہے۔ سیٹسفیکشن تب ہوتی ہے جب آپ اپنے کمپیٹیٹر کو کمزور سمجھتے ہیں، جو کہ کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ڈس سیٹسفیکشن تب ہوتی ہے جب آپ اپنے کمپیٹیٹر کو طاقتور سمجھتے ہیں، اور میرے خیال میں آپ کو ہمیشہ ڈس سیٹسفائیڈ ہی رہنا چاہیے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج کی دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ہیں وہ اپنے راز دوسروں کو نہیں بتاتے، وہ اپنے جو کامیابی کے گر ہوتے ہیں یا جو ہڈن سیکرٹس ہوتے ہیں وہ کسی کو نہیں بتاتے۔ اگر وہ بتائیں تو وہ کامیاب نہیں رہیں گے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی طاقت کا منبع کسی کو بتا دیتے ہیں تو لوگ پھر وہ آپ کی طاقت ختم کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو جو کامیاب لوگ ہیں ان میں ایک کہاوت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے، آپ کے پاس کن کن چیزوں میں کیا کیا موجود ہے، کیا پاورز ہیں، کیا سکلز ہیں، یا کیا پوٹینشل ہے اوورآل، یہ کسی کو 100% کبھی نہ بتائیں، کیونکہ آپ کے کمپیٹیٹرز اور آپ کے دشمن جب آپ کو 100% سمجھ جائیں گے تو وہ آپ کو فوری ختم کر سکتے ہیں، بزنس سے یا لائف سے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنا جو پوٹینشل ہے اس کو جانیں، اور ریئل پوٹینشل دنیا کے سامنے نہ لے کر آئیں۔ آپ کے دوستوں کو اور آپ کے دشمنوں کو کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا ریئل پوٹینشل کیا ہے۔ اگر آپ کا ریئل پوٹینشل آپ کے دوستوں کو پتہ ہے تو وہ کل کو اگر آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں تو بھی آپ نقصان میں ہیں۔ اگر آپ کے دشمنوں کو ریئل پوٹینشل کا پتہ ہے تو وہ اس کا توڑ نکال لیں گے اور آپ کو بزنس سے آؤٹ کر سکتے ہیں یا لائف سے آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا کام تو اپنے آپ کو جانیں، اپنے آپ کو سمجھیں اور اپنے پوٹینشل میں اضافہ کریں، پہلا۔
دوسرا کام یہ کریں کہ اپنے دشمن یا اپنے کمپیٹیٹر کو جانیں اور اس کے بعد جو ہے اس کا مقابلہ کریں. دیکھیں میں اس میں یہ بات کر رہا ہوں، جو ہمارے ہاں مسٹر بل گیٹس ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد ایک تھنک ویک کے نام سے اپنا ایک ٹائم نکالتے ہیں اور پورا ایک ہفتہ سوشل میڈیا سے دور جا کے بیٹھ جاتے ہیں. نہ کوئی موبائل انہوں نے یوز کرنا ہے، نہ انسٹاگرام، نہ فیس بک، نہ یوٹیوب، کچھ بھی نہیں. نہ ہی انہیں کوئی کال کر سکتا ہے. بالکل وہی لائف جو آج سے سینکڑوں سال پہلے انسان جنگلوں میں رہتے تھے، تو اس طرح کی لائف جو ہے ایک ہفتہ اپنے ساتھ گزارتے ہیں. سوتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں نے اب تک کیا کیا ہے، میں کتنا پروڈکٹیو رہا ہوں، کتنا نان پروڈکٹیو رہا ہوں، آگے مجھے کیا کرنا چاہیے. اپنے پوٹینشل کو سمجھتے ہیں، جو میں نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے کیا وہ میں حاصل کر سکا یا نہیں کر سکا. تو اسی طرح آپ ایک ہفتہ نہیں دے سکتے تو 1 گھنٹہ تو آپ دے سکتے ہیں. ایک ہفتے میں 1 گھنٹہ خود کو آپ دیں اور کہیں تنہائی میں بیٹھ کر آپ سوچیں کہ اس ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں جو میں نے کیا اس کا مجھے کیا فائدہ ہوا، میرے گولز کیا تھے، ایمز کیا تھے، کیا میں نے وہ اچیو کر لیا، کیا یہ پروڈکٹیو تھا یا نان پروڈکٹیو تھا، میری اس میں پرفارمنس کیسی رہی. یہ ساری چیزیں آپ نے سوچنی ہے، لیکن اس کے دوران آپ نے موبائل، سوشل میڈیا اور دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے کٹ ہو جانا ہے تاکہ آپ فلی فوکس رہ کر سوچ سکیں. اس کے بعد پانچواں ہمارا اہم پوائنٹ یا خصوصیات ہے کہ ری ایویلویٹ یور سیلف اور یور لائف. ہر بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ری ایویلویٹ کرے. یعنی ری ایویلویٹ سمپل آپ کو تجزیہ کرنا ہے، اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں اپنے آپ سے سوال ہی نہیں پوچھا، میں جو کر رہا ہوں کیا یہ صحیح کر رہا ہوں، اور کیا مجھے یہ کرتے رہنا چاہیے، اس کا مجھے آنے والے وقت میں فائدہ کیا ہوگا اور میری شخصیت کو نقصان کیا ہو سکتا ہے، کیا اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کیا اس سے کسی کا نقصان تو نہیں ہو رہا، کہیں میں لوگوں کی بد دعائیں تو نہیں لے رہا، کہیں میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا، کہیں میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا. یہ جو ری ایویلیویشن ہے آپ کو سوسائٹی میں یا سوشل لائف اس لیے دی گئی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر رہتے ہوئے، آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے ایک اچھی زندگی گزاریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں، نیکی کریں اور دوسرے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ جڑے ہوئے ہمسائے، دوست یا رشتہ داروں کی لائف میں مثبت تبدیلی لے کر آتا ہے. برا انسان وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو ری ایویلیویٹ کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی ہم میں سے کوئی بھی بندہ فرشتہ نہیں ہے، ہم انسان ہیں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں، لیکن غلطی کے بعد جب بندہ بیٹھ کے سوچتا ہے اور اپنے آپ کو ری ایویلیویٹ کرتا ہے اور پھر اس غلطی پہ پچھتاتا ہے اور آئندہ کی ڈائریکشن ٹھیک کر لیتا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ رحمت سے اسے معاف کر دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو ری ایویلیویٹ ضرور کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ پروڈکٹیو ہے، فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کی زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلی لے کر آئے گا. ہمارا چھٹا اہم پوائنٹ ہے کہ اگر آپ ڈو اٹ ناؤ، سمپل سی بات ہے کہ آج کے کام کو کل پہ نہ ٹالو. اگر کوئی شارٹ کام ہے 2 منٹ کے اندر، 3 منٹ کے اندر ہو سکتا ہے تو اس کو فوری کر دیں. آج جو کر سکتے ہیں اس کو آج ہی ختم کر دیں، اس کو کل پہ نہ ڈالیں، ٹھیک ہے، اور کل نیا کام کریں. تو ہمیشہ سے کوشش یہ کیا کریں کہ سوچیں کہ میرے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، جو جو ٹاسک میں آج مکمل کر سکتا ہوں ان کو کر دیں، کل پہ نہ ڈالیں. اس سے آپ کی پرفارمنس اور ایکٹیویٹی جو ہوگی وہ بڑھ جائے گی. اور ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ آج کا کام کل پہ نہ ڈالیں. یہ جو ہمارا چھٹا پوائنٹ ہے. ساتواں ہمارا پوائنٹ ہے، سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ ٹیک کیئر آف یور پوسچر، یور باڈی لینگویج. دنیا کی ساری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، دنیا کی ساری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، ہر لینگویج میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لیکن باڈی لینگویج دنیا کی سب سے سچی زبان ہے. دنیا میں کسی بھی ملک کا وزیر اعظم
وزیر اعلیٰ، وزیر خارجہ جب بیان دے رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کے الفاظ کو نہیں، اس کی باڈی لینگویج کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور دنیا میں باڈی لینگویج کے ایکسپرٹ بہت سے موجود ہیں۔ اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں یا کانفیڈنس آپ کے اندر نہیں ہے، تو جب آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے تو آپ کی تصویریں تو پہلے موجود ہوتی ہیں، سی وی تو پہلے موجود ہوتا ہے، ڈگریز کی کاپیاں بھی پہلے موجود ہوتی ہیں۔ انٹرویو میں آپ کا کیا اسیس کیا جاتا ہے، کیا جج کیا جاتا ہے؟ آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، آپ جو بولتے ہیں ان الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آپ کی انٹری کیسے ہوئی، آپ آ کے کرسی پہ کیسے بیٹھے، آپ نے سوال کا جواب کیسے دیا، آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کیسے کی، آپ کا طرز تکلم کیا تھا، بات آپ نے کس انداز سے کی، اور آپ کہاں سے بول رہے ہیں اور کس طرح سے بول رہے ہیں، اور آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں، چھپا کیا رہے ہیں، یہ ساری باتیں باڈی لینگویج بتاتی ہے۔ آپ کی آنکھیں، آپ کے فیس ایکسپریشن، آپ کا لیونگ سٹائل، آپ کا واکنگ سٹائل، آپ کا سٹنگ سٹائل، ایوری تھنگ، اس کو کہتے ہیں باڈی لینگویج۔ آپ نے اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی باڈی لینگویج کو ریلیکس رکھیں، سمپل رکھیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے بہترین بنایا ہے۔ کبھی مصنوعی طور پر آرٹیفیشلی اپنی لائف میں اپنی باڈی کے اندر تبدیلیاں لانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ صرف بات اتنی سی ہے کہ آپ اس کی قدر نہیں کر پا رہے۔ تو یہ سب سے اہم بات ہے کہ باڈی لینگویج کو ہمیشہ آپ ریلیکس رکھیں اور اپنے اوپر کانفیڈنٹ رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہادر اور حوصلے کے ساتھ رہیں۔ مشکلات اگر زندگی میں آتی ہیں تو انسانوں کی زندگی میں مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ پرابلمس میں نہیں ڈالتا، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پرابلم میں ڈالتا ہے تو وہ اسی لیے ڈالتا ہے کہ آپ کو کسی اچھے مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لائف میں جو بھی پرابلم آتی ہے وہ آپ کو سکھانے کے لیے آتی ہے۔ کبھی وہ آپ کو دوستوں کے جو چھپے فیسز ہوتے ہیں وہ دکھاتی ہے، کبھی وہ آپ کے رشتہ داروں کے جو آپ کے لیے ایمز ہیں یا مقاصد ہیں وہ بتاتی ہے، کبھی وہ آپ کے کولیگز کے چہرے آپ کو دکھاتی ہے، کبھی وہ آپ کو دنیا کا صحیح فیس دکھاتی ہے۔ تو پرابلم جب بھی آتی ہیں آپ کو کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں۔ اب بہت سے لوگ اس میں سے سیکھ نہیں پاتے، لیکن بہت زیادہ لوگ جو سیکھ پاتے ہیں وہ زندگی میں آگے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ پرابلم آنے کے بعد بیٹھ کے سوچنا ہے کہ یہ پرابلم میرے کام میں، میرے سامنے، میری زندگی میں کیوں آئی، اور اگر یہ آئی تو اس نے میری زندگی میں کیا تبدیلی لے کر آئی، یہ کیا تبدیل کیا اس نے میری لائف میں۔ تو جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ کو بڑی دفعہ خوشی محسوس ہوگی کہ پرابلم تو آئی، ٹینشن بھی ہوئی، دکھ بھی ہوا، لیکن جاتے جاتے مجھے ایک نیا علم دے کے جا رہی ہے، ایک نئی اویئرنس دے کے جا رہی ہے، اور اب میں پہلے سے زیادہ تجربہ کار ہوں، پہلے سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ تو یہ چیزیں آپ نے زندگی میں ضرور رکھنی ہے۔ اس کے بعد سب سے آٹھواں جو ہے ہمارا پوائنٹ ہے، یہ بھی اہم پوائنٹ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ لائف میں آج کل ہماری زندگی میں موبائل جو ہے یہ ایک بہت ضروری ہماری زندگی کا حصہ بن گئے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی بیوی کے بغیر رہ سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایڈکشن جسے ہم کہتے ہیں نا، جس طرح سے آپ کو نشے کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، اسی طرح سے آپ کو سوشل میڈیا کی ایڈکشن ہو چکی ہے، جس میں یوٹیوب ہو سکتا ہے، انسٹاگرام ہے، اس کے ساتھ ساتھ فیس بک ہے۔ آپ ان چیزوں کو استعمال کریں لیکن پروڈکٹیو کام کے لیے، ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے، لیکن ایک لمٹ سے حد بڑھا کر یا ایکسس کر کے، لمٹ کو کراس کر کے جب آپ اسے بڑھ کر استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس میں جو ضروری بات ہے کہ آپ موبائل کو جب بھی آپ کوئی اہم کام کر رہے ہوں تو اس موبائل کو سائلنٹ موڈ پہ رکھیں۔ میں تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرا موبائل ہمیشہ ہی سائلنٹ پہ رہے۔ میرے پاس جو بہت ضروری کاموں کے لیے دوسرا موبائل ہے، اس میں وہ پرسنل نمبر جو میں اپنے بہت صرف 5-10 لوگوں کو دیا ہوا ہے، اس پہ اگر کال کرنی ہے تو وہ صرف اویلیبل ہے، لیکن اگر کوئی بندہ غیر ضروری مجھے اس پہ کال کرتا ہے کبھی بھی 24 آورز میں،
تو اگر اس بات کی اہمیت نہیں ہوتی یا غیر ضروری ہوتا ہے تو جس کو میں نے وہ نمبر دیا ہے میں اس کا بلاک کر دیتا ہوں. یعنی سپوز کریں ورک کولیگ ہو سکتے ہیں، ریلیٹیو ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں. اگر کسی کو میں نے پرسنل نمبر کال کے لیے دیا ہے جو میں سائلنٹ پہ نہیں رکھتا، اور اگر وہ اس کو مس یوز کرتا ہے تو وہ نمبر سے محروم ہو جاتا ہے. نیکسٹ ٹائم اس کو بلاک کر دیتا ہوں، بات ختم. جو میرا بزنس کا نمبر ہے جو آپ سب کے پاس واٹس ایپ پہ اویلیبل ہے، یہ بھی میرا پرسنل نمبر ہے، لیکن یہ ہمیشہ سائلنٹ پہ ہوتا ہے. 1000 میسیجز اگر مجھے آئیں اور 1000 کالز کے اگر میں جواب دوں تو میں تو اگلے دن مینٹل جو ہے ہاسپٹل پہنچ جاؤں گا، پاگل خانے چلا جاؤں گا. تو میرے پاس جب فری ٹائم ہوتا ہے میں سارے میسیجز دیکھ کر خود ہی رپلائی کرتا ہوں، میسیج کو دیکھتا ہوں، لیکن اس کے لیے پہلے مجھے 2-3 گھنٹے نکالنا پڑتے ہیں. سم ٹائم نہیں نکل پاتے تو 24 گھنٹے سے زیادہ ڈیلے ہو جاتا ہے، لیکن صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. بات یہی ہے کہ اگر آپ لوگ صبر نہیں کر پاتے یا نہیں کر سکتے تو یہ میرا پرابلم نہیں ہے. آپ کو ضرورت ہے، آپ نے مجھ سے سیکھنا ہے یا آپ کو مجھ سے کوئی سروس لینی ہے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. میں اپنی لائف کو کیوں ڈسٹرب کروں؟ اس لیے آپ نے یہ سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ 2 نمبر رکھیں. آپ ایک نمبر جو ہے اس کو یوز کریں نارمل اور دوسرے کو بزنس کے لیے یوز کریں. کلوز فرینڈز، فیملی اور بہت ہی اہم جو بزنس سے متعلق آپ کے ہو سکتے ہیں ان کو آپ کچھ لوگوں کو وہ نمبر دیں، اور دوسرا جو آپ نے پبلک کے لیے یوز کرنا ہے یا اوورال یوز کرنا ہے وہ آپ کا سائلنٹ پہ ہو تاکہ آپ اپنی نارمل لائف گزار سکیں. یہ میرا مشورہ ہے آپ کو، آپ اگر کرنا چاہیں تو میں جو خود پریکٹس کرتا ہوں میں وہی آپ کو بتاتا ہوں. تو موبائل آپ کی زندگی سے کا ایک بہت بڑا سٹریس ہوتا ہے، بہت بڑا. آپ کوئی بہت اہم ضروری کام کر رہے ہیں، بیچ میں کال آ گئی ہے، بیچ میں کوئی آپ کے وہ جو ہوتے ہیں ٹولز بج رہی ہیں، بیچ میں نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں، تو یہ بہت سی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہیں لائف میں. تو کوشش یہ کریں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو یوز ضرور کریں، لیکن پروڈکٹیو کام کے لیے اور ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے. ہمارا جو 9واں اہم پوائنٹ ہے، زندگی میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں رائٹ ڈاؤن دا تھنگز. لکھنا سیکھیں آج ہی سے. آپ پلان کریں، اس کے بعد اس پلان کو آپ کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے وہ سٹیپس آپ لکھیں، اور آپ کون سے ٹارگٹس اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لکھیں. آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں، ان ٹارگٹس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا پلان کیا ہے، اور پلان میں آپ کن سٹیپس سے ان ٹارگٹ کو حاصل کر پائیں گے. تو آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ 10% جو ہے لوگ ایسے ہیں جو پلاننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، 90% تو لوگ پلاننگ ہی نہیں کرتے. اور دوسری بات آپ ذہن میں رکھیں کہ 10 گنا زیادہ وہ لوگ تیزی سے کامیاب ہوتے ہیں جو پلاننگ کرتے ہیں. 10 times more، یعنی 10 گنا زیادہ تیزی کے ساتھ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. تو اس لیے پلاننگ کو جو ہے لکھ کر پلان کرنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. 10واں ہمارا اہم پوائنٹ ہے کہ میک سم ٹائم فار یور ہابیز. جو آپ کی زندگی میں ہابیز ہیں یا آپ کے کام ہیں یا پسندیدہ کام ہے، بہت سے لوگوں کا ہابی ہے کہ وہ سپورٹس کی کوئی نہ کوئی گیم کھیلتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے گارڈننگ کرتے ہیں، بک ریڈنگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ موویز دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ٹریولنگ کرنا پسند کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سونا پسند کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خواب دیکھنا پسند کرتے ہیں. میں اگر اپنی بات کروں، اگر مجھے سٹریس ہو، تھکاوٹ ہو تو میں کیا کرتا ہوں، میں یا تو بک ریڈنگ کرتا ہوں یا میں سوتا ہوں. تو یہ دونوں کام جو ہے وہ میں کرتا ہوں، اور سم ٹائم اگر مجھے ٹائم مل جائے تو اچھی کوئی مووی دیکھ لیتا ہوں. تو یہ میرے 3 کام ہوتے ہیں جو میں سپینڈ کرتا ہوں اپنا ٹائم جب میرے پاس کوئی فری ٹائم ہو. میں بھی انسان ہوں، میرے بھی اپنے جذبات ہیں، تو اس حساب سے سونا، بک ریڈنگ یا مووی. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا کون سا ہابی ہے. مقصد یہ ہے کہ ہابیز زندگی میں ضرور ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی سے ان ہابیز کو نکال دیں گے تو آپ ایک اچھی خوشگوار زندگی نہیں گزار پائیں گے، اور سٹریس اپنی زندگی سے نکال نہیں پائیں گے. سٹریس جب دماغ میں رہے گا یا دل میں افیکٹ کرے گا تو آپ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی نہیں گزار پائیں گے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا
کہ آپ اپنا کچھ ٹائم سپیئر کریں، چاہے سپورٹس کریں، چاہے آپ گارڈننگ کریں، بک ریڈنگ کریں، ٹریولنگ کریں، کچھ بھی کریں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کریں، سوشل گیدرنگ کریں، لیکن کریں ضرور۔ اس کے بعد جو ہمارا 11واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیڈ یور مائنڈ ود رائٹ نالج۔ اپنے دماغ کو بہترین نالج کے ساتھ فیڈ کریں، اچھی اچھی کتابیں پڑھیں، اور کتابیں سن بھی سکتے ہیں اور کتابیں دیکھ بھی سکتے ہیں، آج کل بہت سے سورسز ہیں، لیکن مقصد اس میں یہی ہے کہ آپ کی فیلڈ سے متعلق، بزنس سے متعلق، فائنانسز کے متعلق، یا جو ہے پیسیو انکم سے متعلق اگر کوئی اچھی بکس آپ کو اویلیبل ہیں، میں کچھ ویڈیوز میں نے تو ریکمنڈ کی ہے، کچھ میں مزید آپ کو انشاءاللہ ریکمنڈ کروں گا، جس میں رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ کمپنی جو ہے اس کی بکس ہیں، بہت اچھی بکس ہیں، اور میں خود بھی پڑھتا ہوں اور میری فیوریٹ ہے، تو آپ لوگ بھی پڑھیں۔ میں نے جو ہمارے گروپس ہیں آرم پی ایس ایکس جو ہے اس میں شیئر کرتا ہوں اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے۔ نیکسٹ جو ہم پلان کر رہے ہیں کہ فوریکس کا جو ٹریننگ گروپ ہم جنوری میں انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فردر جو ہم نے پلان کیا تھا ویب سائٹس کے حوالے سے اور باقی وہ سارا پائپ لائن میں ہے انشاءاللہ۔ اسٹاک ایکسچینج کا اس وقت رننگ ہے، آپ لوگ جو جوائن کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، 1000 منتھلی فی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی فوریکس کا بھی ہم انشاءاللہ جنوری میں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ویب سائٹس کا، اور پھر انشاءاللہ آگے اسمال بزنسز ہیں اور بزنس مینجمنٹ کے حوالے سے آ جاتا ہے، یا ای کامرس۔ تو انشاءاللہ جو میرے پاس ہے، جو میں سمجھتا ہوں 8-10 ڈیفرنٹ فیلڈز میں جن میں میں نے آج تک کام کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کو جو مجھے پتہ ہے سکھانے کی کوشش کروں گا آپ کو۔ میں نے کہیں اپنے ساتھ تو لے کے جانا نہیں، یہ آپ لوگوں کی امانت ہے، آپ کو واپس دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہمارا 12واں اہم پوائنٹ ہے کہ سیلف رسپیکٹ۔ جو ہائیلی افیکٹو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ان کا ایک سیلف امیج اور سیلف کانسیپٹ اور سیلف رسپیکٹ جو ہوتا ہے انہوں نے اس کو ہائی رکھا ہوتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، ہر وقت اپنے آپ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لیکن میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی دوست، کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی ساتھی آپ کا اتنا ساتھ نہیں نبھائے گا جتنا آپ کا ساتھ آپ کا اپنا آپ نبھاتا ہے۔ یعنی میں خود کا جتنا ساتھ دے سکتا ہوں کوئی بھی دوسرا بندہ نہیں دے سکتا۔ جب آپ اپنی سیلف رسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے تو آپ اپنی ہیلتھ کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ خود کو کوستے ہیں، اگر آپ خود سے ناراض ہیں، آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو ہضم نہیں ہوگا، ایکسرسائز نہیں کریں گے، لیٹے رہیں گے، کچھ نہ کچھ آپ ایسا کریں گے جس سے آپ کا بلڈ پریشر، آپ کی باڈی کا جو اوورآل پورا نظام ہے، نظام ہاضمہ ہے، اوورآل پورا سسٹم ڈسٹرب ہوگا، آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی عزت نفس جسے ہم کہتے ہیں، اس کو سیلف ریسپیکٹ بھی کہا جا سکتا ہے، یا جو ہے سیلف کانسیپٹ یا سیلف امیج بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے تو یہ سوچنا شروع کریں کہ آپ بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھا بنایا ہے، اور جیسے کہ آپ میں سب کو پتہ ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے تقریباً 2 سے 3 ملین لوگ جو تھے، ان سے مقابلہ کرنے کے بعد آپ اکیلے دنیا میں آئے، ٹھیک ہے؟ وہ جو 2 سے 3 ملین جو آ سکتے تھے وہ نہیں آئے، اور آپ اکیلے دنیا میں آئے، تو پہلا اتنا سخت مقابلہ آپ نے جیتا، اور اس کے بعد پھر آپ دنیا میں آئے 2-3 ملین لوگوں کو ہرا کر۔ جن کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ان کے لیے یہ کہ جو سپرم ہوتا ہے میل کا، تو جب فیمیل اور میل یعنی ہسبینڈ اور وائف آپس میں ملتے ہیں تو ملینز آف سپرم ہوتے ہیں، جن میں جو ایکٹیو سٹڈی ہے کہ 2 سے 3 ملین ایکٹیو سپرم میں سے ایک ہی جو ہے انڈا بنتا ہے، اور انڈے سے پھر بچہ بنتا ہے، اور پھر وہ بچہ دنیا میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 سے 3 ملین لوگوں کو جو آپ کے ساتھی تھے، جو دنیا میں آ سکتے تھے، آپ ان کو ہرا کر دنیا میں آئے۔ تو یہ تو سب سے بڑی پازیٹیو بات یہ ہے کہ آپ پہلے ہی جیت کر دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں آنا ہی اتنا مشکل کام تھا۔ یہ بات دوسری اہم بات کہ آپ جیسے بھی ہیں، جس طرح سے بھی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں تو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے 2 ہاتھ ہی سلامت نہیں ہیں۔ آپ کے دونوں پاؤں سلامت ہیں، دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں۔
کان سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کوئی کام کر سکتے ہیں. امیری غریبی پیسہ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ پیسہ کما سکتے ہیں، آپ کے پاس کروڑوں روپے کا جسم ہے، مطلب آپ کو کوئی کروڑوں روپے دے تو آپ اپنی ٹانگ نہیں دیں گے، ہاتھ نہیں دیں گے، آنکھیں نہیں نکال کے دیں گے، آپ اپنے کان نہیں دیں گے. تو یہ آپ کے پاس کروڑوں روپے کی باڈی ہے، اور اس کے بعد اربوں خربوں روپے کا آپ کے پاس قیمتی وقت ہے. تو اپنی باڈی اور اپنے وقت کو استعمال کرتے ہوئے آپ دنیا کے امیر ترین شخص بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر صلاحیت دی ہے، صرف آپ کو اس کو پراپر اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے. تو آج سے نیگیٹو سوچ کو ختم کریں، اپنی عزت کرنا شروع کریں اور سیکھنا شروع کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ زندگی میں بہت کامیاب ہوں گے. جو کامیاب ترین لوگ ہیں ان کی 4 ٹانگیں نہیں ہوتی، 10 ہاتھ نہیں ہوتے، 12 آنکھیں نہیں ہوتی. اسی طرح آپ ہی کی طرح 2 آنکھیں ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، ایک ہی دماغ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے اثاثے دیے ہیں، صرف ان اثاثوں کو صحیح استعمال کریں. آپ کو بھی 24 گھنٹے دیے گئے ہیں، ان کو بھی 24 گھنٹے دیے گئے ہیں. آپ اپنے 24 گھنٹوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے، اپنی باڈی کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، مائنڈ کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، اس وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ہیں. کوئی بات نہیں، اس کو استعمال کرنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ بہت کامیاب ہوں گے. 13واں ہمارا اہم پوائنٹ ہے ڈسپلن. ڈسپلن میں نے آپ کو کہا کہ ابیلٹی ٹو ڈو رائٹ تھنگز ایٹ رائٹ ٹائم. آپ کو اچھا لگے برا لگے، آپ نے رائٹ تھنگز کو رائٹ ٹائم پہ کرنا ہے. مثلا صبح 6 بجے اگر آپ نے اٹھنا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے، آپ نے روزانہ 6 بجے اٹھنا ہے اور جو کام آپ نے ڈیسائیڈ کیا وہ کرنا ہے. رات کو اگر آپ نے 10 بجے سونا ہے تو اچھا لگے یا برا لگے، آپ نے اگر 11 بجے کا ٹائم سیٹ کیا تو آپ نے 11 بجے سو جانا ہے. دس از کالڈ ڈسپلن. رائٹ تھنگ رائٹ ٹائم. اگر آپ نے کوئی کام سپوز کریں روزانہ 2 گھنٹے کرنے کا پلان کیا ہے، پڑھنا ہے یا کوئی بھی ٹاسک آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، تو وہ آپ نے رائٹ تھنگ کو رائٹ ٹائم پہ جو کیا، دس از کالڈ ڈسپلن. تو اپنی زندگی میں ایک ڈسپلن خود پہ لاگو کرے، کوئی دوسرا بندہ آپ پہ لاگو نہ کرے. آپ نے خود سے پوچھنا ہے، اور اگر آپ اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ خود کو سزا دیں. مثلا آپ سب سے پہلا کام یہ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آج کے بعد رات 11 بجے کے بعد میں کوئی سوشل میڈیا نہیں دیکھوں گا، کوئی مووی نہیں دیکھوں گا، کوئی ٹی وی، کوئی یوٹیوب، کچھ نہیں دیکھوں گا. 11 بجے میں نے سو جانا ہے. اور روزانہ صبح 11 سے آپ 6 گھنٹے اس میں ایڈ کر لیں. تو 11 سے 6 گھنٹے اگر آپ ایڈ کرتے ہیں، اگر آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ پھر 10 بجے سو جایا کریں. تو آپ کوشش یہ کریں کہ 6 گھنٹے بعد یعنی صبح 6 بجے 6 یا 7 گھنٹوں کے بعد آپ اٹھتے ہیں، اور ڈیلی آپ اپنی روٹین یہ بنائیں کہ 10-11 بجے سونا ہے، 6-7 بجے میکسیمم 6 بجے مجھے اٹھنا ہے. تو یہ ڈسپلن آپ اپنی لائف میں لے کر آئیں. آپ کو لگتا ہے صبح اٹھ کے میں کیا کروں گا، تو آپ پڑھنا شروع کر دیں، ریڈنگ کرنا شروع کر دیں، بک ریڈنگ کریں، کچھ نیا سیکھیں، علم حاصل کرنا شروع کریں اور اپنی لائف کی پلاننگ کرنا شروع کریں. صبح سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، صبح 6 بجے آپ اٹھیں اور بیٹھ کے سوچیں، پلان کریں، اپنی لائف کو کچھ سیکھیں اور زندگی میں آگے بڑھیں. اللہ کی عبادت کریں پہلے اور اس کے بعد باقی کام کریں. اور میرے لیے بھی دعا کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارا اہم پوائنٹ ہے 14واں، ہیلتھ اورینٹیشن. آپ نے یہ بات دیکھی ہے، ایکسرسائز آپ زندگی میں لازمی کریں. غریب لوگ تو ویسے ہی بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں محنت مزدوری کر کے، لیکن جو تھوڑے سے اچھے جن کے حالات ہیں وہ ایکسرسائز کرنا بھول گئے ہیں، وہ کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ یا ویسے ہی سارا دن ضائع کر دیتے ہیں. اس وجہ سے ایک مثلا جیسے ہی 30-35 سال سے آگے بڑھتے ہیں تو بیماریاں بہت زیادہ لگ جاتی ہیں، آپ کو ڈفرینٹ پرابلمز ہو سکتے ہیں. تو ایکسرسائز جو ہے آپ کا، ایک تو ڈیلی جو آپ ہیلدی ڈائٹ لینا شروع کریں، جنک فوڈ، پیزا، برگر، ڈفرینٹ چیزوں کو ڈیلی روٹین کا حصہ نہ بنائیں. کبھی کبھی کھا لیا اچھی بات ہے، ہیلدی فوڈ کھانا شروع کریں، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ایکسرسائز کو لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم جو لوگ غریب ہیں، ایک تو وہ وقت بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، اور دوسرا وہ جو ہے ایکسرسائز یا اپنے کھانے کا خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور وہ جو تھوڑا بہت انہوں نے پیسہ جمع پونجی اکٹھی کی ہوتی ہے وہ اس پہ لگ جاتی ہے اور وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو غریب لوگ ڈبل جو ہے اس کا نقصان اٹھاتے ہیں. صحت مند کھانا کھانا، ہیلدی فوڈ کھانا اور ایکسرسائز کرنا زندگی کا حصہ بنا لیں.
اور 15واں ہمارا سب سے اہم پوائنٹ ٹائم مینجمنٹ ہے، کی ٹو آل پلانس، جتنے بھی آپ کے پلان ہیں ان سب کا سب سے بڑا جو آپ کہہ لیں کہ اہم پوائنٹ ہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہے۔ جیسے ہمارا سولر سسٹم ہے، اور سولر سسٹم کا سن جو ہے یعنی کہ پورا نظام شمسی ہے، اور اس کے اندر جو سن یعنی سورج کو اہمیت حاصل ہے، وہی ٹائم مینجمنٹ کی پوری ہماری زندگی میں وہی سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو، آپ کے پاس ساری دنیا جہان کی دولتیں ہیں، آپ کے پاس خوبصورت گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس خوبصورت گھر ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ اس دولت کو، اس خوبصورتی کو انجوائے نہیں کر سکتے تو یہ آپ کے کس کام کی، اگر آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ٹائم جو ہے دنیا کی سب سے مہنگی کرنسی ہے۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ جو بہترین استعمال کرتا ہے اس کرنسی کا، یعنی آپ یہ سمجھ لیں دنیا کی سب سے مہنگی کرنسی ہے۔ آپ کسی کو اپنا ٹائم دیتے ہیں تو وہ اس کے بدلے میں آپ کو، سپوز کریں جاب آپ جب کرتے ہیں تو آپ ٹائم ہی بیچ رہے ہیں نا اپنا، تو وہ ٹائم لے کر آپ کو سیلری دیتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں میں آپ کا ملازم ہوں لیکن میں آپ کو ٹائم نہیں دوں گا تو کوئی بھی آپ کو سیلری نہیں دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی سب سے مہنگی کرنسی جو ہے وہ ٹائم ہے، اور جتنی زیادہ آپ سکلفل ہوتے ہیں اتنا آپ کا ٹائم مہنگا بکتا ہے۔ تو آپ کے پاس یہ جو کرنسی ہے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یا فضول کاموں میں یا فضول چیزوں میں اس کرنسی کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ آج سے اس کرنسی کی اہمیت کو سمجھیں۔ ٹائم از اے کرنسی، ٹائم کو آپ یہ نہ سمجھیں یہ کرپٹو کرنسی سے بھی زیادہ مہنگا ہے، مثلا وہ 63-60 ہزار ڈالر کی ہے، تو اگر امیر بندے کے پاس ملینز آف ڈالر ہیں اور وہ $1,000,000 بھی دے اور 1 گھنٹہ لائف میں واپس لینا چاہے یا 1 دن لینا چاہے تو وہ نہیں لے سکتا۔ تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کی جو مہنگی ترین کرنسی ہے اس سے بھی یہ مہنگی کرنسی ہے ٹائم، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس کو بہترین استعمال کریں، اس کو مینج کریں اور پراپر پلاننگ کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا جو امیر لوگ ہیں انہوں نے ڈرائیور رکھا ہوتا ہے، کوک رکھا ہوتا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے گھر کے ڈیفرنٹ ملازمین رکھے ہیں، سیکٹری ہے، پی اے ہے۔ تو یہ سارے ملازم وہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ان کی عیاشی ہے اور وہ اپنے کام خود نہیں کر پاتے، اس لیے انہوں نے عیاشی کے لیے یا فضول خرچی کے لیے ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے بندہ امیر ہوتا جاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ ٹائم از دا منی، دنیا کی جو سب سے مہنگی کرنسی ہے وہ ٹائم ہے، اور اسی ٹائم کو بچانے کے لیے صفائی کرنے کے لیے علیحدہ لوگ ہیں، کھانا پکانے کے لیے علیحدہ لوگ ہیں، گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے علیحدہ لوگ ہیں، میٹنگ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے علیحدہ پی اے ہے، پرسنل سیکٹری ہے، کہ ہر ایک ایک منٹ جو ہے وہ بچایا جائے۔ اور جب میٹنگز کی جاتی تو اس کا ٹائم ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ 5 منٹ کی میٹنگ ہوگی، 10 منٹ کی ہوگی، 15 منٹ کی ہوگی۔ ایوری ٹائم از ویل کیلکولیٹڈ۔ تو اگر آپ زندگی میں اس ٹائم کی مینجمنٹ کو سب سے اچھا کر سکیں گے بہتر طریقے سے تو آپ زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ میں نے یہ ساری جو کریکٹرسٹکس ہیں، ساری خصوصیات ہیں، ان کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اگر کچھ چیزیں سمجھ نہیں آئیں۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں، اور 5 نیچے کمنٹ آپ لکھ کر آپ کو اچھا لگا، برا لگا، آپ نے کیا فیل کیا، آپ اپنے جذبات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں کیا واقعی آپ لوگوں کے لیے یوزفل ہے۔ دعا میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ بہت شکریہ۔